जामे तिरमिजी की हदीस है 3544 कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में आए तो देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। डेफिनेटली वो नफली नमाज होगी क्योंकि जमात के साथ तो नहीं हो रही थी ना, तो नमाज पढ़ रहे और नमाज पढ़ने के बाद जब उसने दुआ की है तो जो कलमात पढ़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा वहां पे जो थे मस्जिद में उनको कहा कि क्या तुम जानते हो कि इसने किन कलमात के साथ दुआ मांगी है अल्लाह सुब्हानहू तआला से। तो सहाबा हमेशा ये कहते थे कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने उन कलमात से दुआ मांगी है कि अगर उसके बाद जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करते हैं, और जो भी कोई चीज मांगी जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अता कर देते हैं। और वो कलमात क्या थे? अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और बेशक तू ही एहसान करने वाला है। बदियु समावात वल अर्द, तू ही आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है। या जल जलाली वल इकराम, ए बुजुर्गी वाले और करम करने वाले मेरी दुआ को कबूल कर ले। ठीक है, ये वर्ड्स जो है ये बहुत आसान है आप लोगों को आसानी से, क्योंकि हम इतना ज्यादा बोलते हैं ना। जैसे ला इलाहा इल्ला, ये तो सबको ही आता है, तो ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान। ठीक है, मनान नाम भी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है तो हमें वो भी आता है। तो उसके बाद अगर आप देखें बदियुस समावाती वल अर्द, वो भी हम लोग अक्सर बोलते हैं। और फिर उसके बाद या जल जलाली वल इकराम, तो फिर ये भी हमें आता है। तो आप लोग ये याद कर लें कि इस तरह से हम लोगों ने जब भी दुआ मांगनी है तो हमने कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने। और इसके बाद अच्छा, एक और हदीस में मैं देख रही थी क्योंकि थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा ऐसे क्योंकि एलर्जीज है, मैं कोशिश करूंगी कि आहिस्ता आहिस्ता बोलती रहूं। अच्छा, एक और हदीस में ये था कि वो भी बहुत आसान है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, ये भी आप लोगों को आता है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। या हनानो या मनान, या बदियुस समावाती वल अर्द, या जल जलाले वल इकराम, वही सारे नाम हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात के साथ। जब हम पुकारते हैं बस शुरू में अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, और फिर वही तीनों नाम आप लोगों ने याद करने हैं और उसके साथ आप दुआ करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि जो मांगेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करेंगे इंशाल्लाह। और दुआ करते वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये भी दुआ कीजिएगा, या पाक परवरदिगार मैं नहीं जानती कि ये काम जो मैं आपसे कह रही हूँ, जो दुआ में मांग रही हूँ, वो मेरे हक में बेहतर है कि नहीं। या पाक परवरदिगार मेरे हक में इस दुआ को बेहतर करके कबूल कर ले। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को जरूर कबूल करेंगे। अच्छा जी, एक और थी जामे तिरमिजी में, इसमें आज़म की ही हदीस एक और तरह से भी आती है। 3478 इसका नंबर है। मैं इसलिए बताती हूँ कि आप लोग खुद भी इसको इंशाल्लाह देख सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का इस्म आज़म इन दो आयात में है। एक कौन सी थी? सूरत अल बकरा की आयत नंबर 163 आया नंबर जो है वो भी अंडरलाइन कर लें। वो सूरत अल बकरा की व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, कि और तुम सबका माबूद एक ही माबूद है जो बरहक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो रहमान और रहीम है। तो ये भी आया है एक आती। और फिर सूरत आले इमरान की जो शुरू में है ना, नंबर 1 और नंबर 2 अलिफ लाम मीम, और फिर आता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, जो आयतल कुर्सी जैसे हम पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वही आयत है। तो इन दो में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और एक और हदीस में ये था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सूरत अल बकरा, इसके अलावा सूरत आल इमरान और सूरत ताहा, ये 3 सूरतें जो है इनमें अल्लाह का इस्म आज़म है। तो जाफर दमिश्की जो है रहमहुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने इन तीनों सूरतों को गौर किया, इनको देखा, तो मुझे ये लगा कि इन तीनों में जो कॉमन आयत जो उनको नजर आई थी कि सूरत जैसे सूरत अल बकरा में हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल, ठीक है। तो सूरत आल इमरान में अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, और सूरत ताहा में व आनतिल वजूहु लिल हय्यिल कय्यूम। तो तीनों में जो वर्ड कॉमन था वो हय्युल कय्यूम था। तो अब अगर इन सारी अहदीस को इकट्ठा कर लें तो
ہمیں بہت آسانی کے ساتھ اتنے آسان ورڈز ہیں کہ ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 آپ دیکھیں یا حیو یا قیوم، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ یا اللہ، اور ایک بلکہ حدیث میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اٹسیلف جو نام اللہ ہے نا، وہ بھی اسم اعظم ہے، تو اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو۔ تو اگر ہم یہ سارا دیکھیں کہ نمبر 1 یا رحمان یا رحیم ہمیں پڑھتا ہے، ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حنان یا منان، یا ذل جلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ، آخر میں یہ 6۔ یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے۔ تو یہ 6 چیزیں نا آپ انگلی میں اگر کریں گے ابھی آپ کو یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف، ہم کر رہے تھے سورہ یوسف، اب آج انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 39 کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کیا ہمیں نصیحتیں کی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت پیاری۔ میں نے بلکہ جب اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجا تھا تو اس میں نے یہی لکھا تھا کہ غم پریشانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے ہم یاد کر سکتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ہماری وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم کرتے ہیں۔ یہ اس سورہ میں آپ یہ دیکھیے کہ ان آیات میں جو آج 39 آیا کریں گے نا، اتنا بڑا پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ نہیں ہوا، ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، پھر مصر کے بازار میں بکے، پھر وہ جو عزیز مصر کے گھر میں جو الزام ان کے اوپر آتا ہے، کس طرح سے خود سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے جیل میں بھیج دے، اور خود یہ کہتے ہیں کہ زندہ انسانوں کا قبرستان جیل ہے۔ اتنے مشکل حالات میں بھی وہ اپنا کام نہیں بھول۔ اب دیکھیں ہم پہ اگر تھوڑی سی مشکل آتی ہے نا، تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو کمپرومائز ہوتی ہے نا، وہ ہماری عبادت ہوتی ہے، ہماری نماز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے اب غم کا جب سچویشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہائے دل ہی نہیں کر رہا تھا نماز پڑھنے کو، ایسی پریشانی اب نہیں پڑھی جا رہی، اور اگر خوشی آتی ہے نا تب بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ بازاروں میں کیونکہ چکر لگ رہے ہوتے ہیں، ہائے وہ گئی تھی بازار تو یہ بھی نماز قضا ہو گئی، وہ بھی نماز قضا ہو گئی۔ ہر دفعہ بھی خوشی غمی میں کمپرومائز ہماری نمازیں، ہماری عبادات ہو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو میسج دے رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ یوسف علیہ السلام قید کی سختی میں بھی اپنا مقصد نہیں بھولے، جو میرا اور آپ کا بھی مقصد ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اخرجت للناس، کہ تمہیں میں نے کیوں پیدا کیا، کنتم خیر امت، بہترین امت ہو تم، اس لیے کہ تمہیں میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا تاکہ تم ان کو برائی سے روکو اور اچھائی کی ان کو تلقین کرو۔ یہی ہے نا ہم لوگوں کا کام۔ یہی سبق اس آیا میں آپ کو، یہ 2 آیات ہیں جو توحید کے بارے میں اتنی پیاری آیات ہیں کہ وہاں پہ بھی جب اتنی پریشانی میں، حالانکہ عام بندہ جیسے اگر دماغ میں آتا ہے تو بندہ سوچے کہ مجھے ملا کیا ہے کہ میں اللہ کی توحید اب اس کو بھی بتا رہا ہوں، میں جب سے پورا کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں، اور پھر مشکل پہ مشکل پہ مشکل سنتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری تو مشکلیں نہیں ختم ہوتی، ایک ختم نہیں ہوتی تو دوسری آ جاتی، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حوصلہ، ان کا صبر، اور اس کے باوجود جو مقصد ان کی زندگی کا تھا اس پہ کس طرح سے فوکسڈ جیسے ہوتے ہیں، موقع جہاں پہ ملا فوراً وہی بات کر دی، کیونکہ ان کا وہ کہتے ہیں نا سورج مکھی کے پھول کی طرح، ان کا فوکس ادھر ہی تھا۔ ان کو ہر وقت یہ لگتا تھا کہ ان کو، میں یہ میسج تو مجھے اور آپ کو ہے نا، ہمیں ہر وقت یہ لگنا چاہیے کہ جہاں پہ ہمیں موقع ملے ہم فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اب یہاں پہ انشاءاللہ اور بھی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ آیت نمبر سورہ یوسف آیت نمبر 39 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ 2 قیدی جو تھے ان کے ساتھ تھے، وہ آتے ہیں، ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتا ہے کہ ان کا ایک مقصد میرے پاس پھنس گیا ہے، مطلب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو وہ کیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا صاحب یسجنی، اے میرے دوستو قید خانے کے، ارباب متفرقون خیر، کیا ڈیفرنٹ، کیا بہت زیادہ جو رب ہیں متفرق، علیحدہ علیحدہ جدا جدا جو رب ہیں وہ بہتر ہے، ام اللہ،
یا پھر اللہ جو کہ الواحد القہار، کہ جو واحد ہے، جو اکیلا ہے اور جو زبردست ہے. یہ بات ہے کہ اس کو اسی وقت اس نے سب سے پہلے دیکھیں یہ نہیں کہا کہ تم جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہائے نیل پالش لگا کے آ گئی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے. ہم اصل بات چھوڑ کے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا پہلے لوگوں کو بھگا دیں گے. جس نے جو مشکل سے کبھی مسجد میں آئی گیا ہے، اس کو آپ نے یہ کہہ کہ دوپٹہ ٹھیک کرو، یہ سر میں ایک بال نظر آ رہا ہے تو 4 بال نظر آ رہے ہیں تو ایسے نہیں کرنا. اصل بات کیا ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، جس کو توحید کی سمجھ آ جائے گی، اس کے لیے سارا کچھ ہی آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر وہی بات ہوتی ہے نا، جیسے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جب نئی نئی منگنی ہوتی ہے تو پھر بندہ بس اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ ان کو یہ پسند ہے، ان کو یہ پسند ہے، وہ یہ کھانے میں پسند کرتے ہیں، ان کو یہ کلر پسند ہے، وہ ایسے بیٹھنا پسند کرتے ہیں. تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسی رنگ میں رنگ جائے نا. تو بالکل وہی بات ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، پھر اس کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں. وہ خود بخود کوشش کرے گی کہ مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے. اب دیکھیے کہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا، نیا نیا آیا تھا، تو سب سے پہلے کیا تھا؟ نمازیں تو ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، نہ حج فرض ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بیسیکلی کیا تھا کہ پورے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جو بھی صحابہ تھے نا، ان میں توحید کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا. ایک ہی بات، آپ پوری مکی دور کی صورتیں نکال کے دیکھیں، توحید پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ اور آخرت، یہ 3 چیزوں پہ کام تھا. تب بھی تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کو، آپ دیکھیں حضرت حباب رضی اللہ عنہ کا میں واقعہ پڑھی تھی، اللہ اکبر، کہ ان کو وہ سفر میں جا رہے تھے تو مسلمہ کذاب کے ہاتھ لگ گئے. اب اس نے کیا کیا، اس کو پتا تھا یہ صحابی رسول ہے، اس نے کہا کہ تم مجھے رسول مانو، کیونکہ آپ دیکھیں اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں، یہ مسلمہ کذاب جو تھا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے اگینسٹ فوج بھی بھیجی تھی، لیکن کیونکہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا تو وہ نہیں جا سکے تھے. تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں پھر اس کو قتل کیا گیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ فتنے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ اس نے دعویٰ کر دیا. اتنے لوگ آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور اس کو وہ مانتے تھے. اور جو عورت نے دعویٰ کر دیا تھا، پھر ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی تھی اور ایک بہت زیادہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے. تو اس وقت جو حضرت حباب تھے، ان کو جب اس نے یہ کہا کہ تم یہ مانو کہ میں رسول ہوں، تو حضرت حباب نے دیکھیں اس وقت بھی اس نے ایک ہی بات کہ میں یہ نہیں مان سکتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لے کے آئے ہیں، میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور اللہ ہی واحد ہے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ان کا ایک ایک عضو، جیسے پہلے بازو کاٹنا شروع کیا، ایک بازو کاٹا، اتنا جیسے درد، آپ سوچیں کیا حال ہوگا. ایک ہی بات، وہ لا الہ الا اللہ، اس نے کہتے ہیں اس کے پورے جسم کے پیس پیس ایک ٹکڑے ٹکڑے جیسے کر دیے. اور ایک، جب تک ان کی جان تھی نا، ان کی زبان چل رہی تھی، وہ ایک ہی لفظ بول رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود. تو یہ لا الہ الا اللہ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاں جی لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہماری صرف وہ لپ سنگنگ ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا کلمہ ہے. اصل میں ہم کیا کہتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری ہر چیز، وہ کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو میں پھر بک گئی، پھر میں اس کے بعد میری زندگی نہیں ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں دن رات پھر میں آ جاتی ہوں کہ میرے رب کا جو حکم میں وہی کرنے کو تیار ہوں. لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. اب یہاں پہ غور کیجئے بات کو، بہت غور کرنے والی بات ہے. ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مشرک. کافر کون ہے؟ جس نے ویسے انکار کر دیا، وہ تو اللہ کو مان ہی نہیں رہا نا. کافر ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ انکار کرنے والا. مشرک کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. ان سے پوچھو
کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ کہیں گے کہ اللہ نے کیا. تو پھر تم کہاں پہ پھرتے ہو، پھر کہاں پہ تم بھٹک رہے ہو؟ کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا، یہ آج کل اس لیے اتنی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ بہت ڈر بھی لگتا ہے ایسی بات کہنے کو، کیونکہ جن کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ پھر اگینسٹ ہو جاتے ہیں فوراً ہی ایک دوسرے کو. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسے ورڈز کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا، آج کیونکہ توحید کے بارے میں بات تھی نا، تو میں بہت دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میں کسی کے دل آزاری نہ کروں، اور میرا مقصد بھی نہیں ہے. I respect all the جو بڑے لوگ ہیں، جو کہنا چاہیے ہمارے اولیاء ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں، میں اس سب کا احترام کرتی ہوں. لیکن میں صرف یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کہ وہ کیا کرتے تھے. ان کا عقیدہ، مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اوپر. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کچھ فیورٹ بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے وہ کام کر سکتے. انڈرسٹینڈ what I mean؟ کہ اللہ نے اختیار دیا ہے. تو آج کل آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ وہ ہم میں سے کوئی ہو، لیکن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کبھی بھی دل میں کوئی ایسی چیز آ جائے تو ایسی باتیں پھر ہمیں مضبوط کر دیتی ہیں اپنے عقیدے کے اوپر. کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ رب نواز ہے، یا پھر ہم کوئی ایک ورڈ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتی، آپ لوگوں کو پتہ ہے داتا گنج برگ کے وہ دینے والا، مطلب ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں. احترام کرنا ایک اور بات ہے. یہ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جو ان کے بزرگ تھے نا، جو ان کے نیک لوگ تھے، انہی کے بت بنائے تھے. خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، لات منات عزا، وہ جو بھی انہوں نے نام رکھا ہوا تھا. تو وہ ان کے ایسے لوگ تھے جو ان کے نیک لوگ تھے، انہوں نے ان کے بت بنا دیے. آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے ان کی قبروں پہ ایسی چیزیں بنا دی کہ پھر ہم جاتے ہیں چادریں چڑھانے، پھر ہم جاتے ہیں ایسی ساری چیزیں کرنے. اور الحمدللہ جن کو سمجھ ہے نا، وہ تو احترام کے لیے جاتے ہیں. لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں جو منتیں مانگنے جاتے ہیں، جو وہاں پہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جاؤں گی، وہاں پہ جا کے میں یہ منت مانگوں گی، یہ دعا مانگوں گی، تو میری دعا ان کی وجہ سے قبول ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 2 آیات ہی اگر ہماری زندگی میں اتر جائے نا، تو ہمیں اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حتیم وہ ایریا نا جو ڈی سی بنی ہوئی ہے، جو خانہ کعبہ ہی ہے کا حصہ ہے بیسیکلی، نماز پڑھ رہے تھے. تو مشرکین مکہ نے جب دیکھا ان کو، تو دیکھا کہ اکیلے ہیں، تو پیچھے سے کہتے وہ چادر ان کے گلے میں ڈال کے نا تو زور سے اس کو بند کرنا شروع کیا. تو ان کو سانس رکنا شروع ہو گیا. جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، وہ بھاگے آئے اور انہوں نے ان کو چھڑایا، اور یہی لفظ بولا کہ تم کیوں اس کو مارنا چاہتے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رب سے مانگو. یہی بات آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں نظر آئے گی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا ڈیفرنٹ جن کے تم مانتے ہو، جن کو تم رب مانتے ہو، فرق تمہارے خدا ہیں، کیا وہ ایک رب سے بہتر ہے؟ اور اگلی آیت دیکھیے کہ مکمل توحید آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے، من دونہ اس کے سوا، مطلب اللہ کے سوا، الا اسماء سمیتموہا، مگر وہ کچھ نام ہے جو تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں. اب آپ اپنے کلچر میں، مسلمانوں کے کلچر میں، آپ اپنے پاکستان میں صرف دیکھ لیں یا انڈیا میں صرف دیکھ لیں کہ وہ نام کس نے رکھے ہیں. کیا کوئی دلیل تھی؟ کیا قرآن میں آیا؟ کیا رسول اللہ نے کوئی دیا؟ کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد تو کوئی دین نہیں آیا نا. تو وہ نام کس نے رکھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہمیں کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. نہیں، میرے تو میری امی اور میرے دادا وغیرہ سارے تو اس قبرستان وہ جاتے تھے، اس جو بھی کہتے مزار پہ جاتے تھے، وہ تو دعائیں وہیں پہ مانگتے تھے تو دعا قبول بھی ہو جاتی. ہمارے ایک جاننے والے تھے، مطلب اس طرح سے جاننے والے جیسے دور کے تھوڑے تھے، تو وہ بچے کا نام انہوں نے اللہ دتا رکھا، اللہ دتا نہیں، انہوں نے کیا رکھا تھا؟ پیرا دتا. اللہ اکبر. جب میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا جی آپ نے یہ نام بچے کا کیوں؟ اب تو وہ خیر بڑا ہو گیا ہوگا، جب میں پاکستان میں تھی میں تب کی بات بتا رہی ہوں.
تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پیروں کی دعا ہے. اللہ ایسے پتہ یہ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ یہ لوگ برے نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہے. اگر ان کو یہ پتہ لگے کہ توحید کیا چیز ہے، شرک کتنی بری بات ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی تو معافی ہی نہیں ہے انلیس کہ بندہ اپنی زندگی میں توبہ کر لے. تو اتنی بڑی بات ہے. ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، اسپیشلی آپ دیکھیں ہمارے کام والے جب آتی ہیں تو ان میں تو بہت زیادہ ایسی بات ہوتی ہے کہ باجی فلاں جگہ پہ میں گئی تھی، میں نے یہ وہاں پہ دعا کی تھی تو میری قبول ہوئی. دھاگے باندھے ہوتے ہیں یا اس طرح والی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے دیکھیں ہم ان کو ایجوکیٹ کریں. اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے تو ہم دوسروں کو بتائیں تاکہ وہ اس شرک سے بچ جائیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ وہ کچھ نام ہیں جو تم نے یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے. ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر ہم کوئی پوچھے کہ اچھا بھی تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تو جتنے نبی جتنے رسول آئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیغام ہی لے کے آئے تھے. وہ دلیل تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اللہ واحد ہے. اور پھر جو کتابیں تھی، جو صحیفے تھے، وہ اللہ کی طرف سے دلیل تھے. جو انہوں نے نہیں کہے تو وہ اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ بے شک حکم، بے شک جو فیصلہ ہے ہماری زندگی میں وہ صرف اللہ کا ہو. ہر فیصلہ جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے، ہر حکم اللہ کا چلتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اگر ہم کسی اور کا حکم، آپ یہ سوچ لیں کوئی کام آپ زندگی میں کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ کام اللہ نے تو اس کا نہیں کہا ہوا، لیکن کیونکہ میں اب سوسائٹی میں رہتے ہیں، اب کیونکہ یہ وجہ ہے، تو آپ سوچ لیجئے کہ دوسرا خدا آپ نے اپنے نفس کو بنا لیا، دوسرا خدا آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بنا لیا ہے، دوسرا خدا اپنے ماں باپ کو بنا لیا. ہر چیز میں دیکھیں ماں باپ کی عزت احترام کرنا تو اللہ نے بتایا نا ہمیں، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اگر اللہ کی اگینسٹ کوئی چیز ہمارے ماں باپ، ہمارے خامند یا کوئی بھی اگر ہوتا ہے تو وہ اسی زمرے میں آ جائے گا. اگر آپ اس 2 آیات پہ آج آپ غور کر کے بیٹھ جائیے گا کہ کیا، تو آپ کے اوپر توحید کے وہ جیسے ہوتا ہے نا پتھر کھلنا شروع ہو جائیں گے کہ اللہ اکبر. اتنی بڑی بات کہ 2 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دیا انل حکم الا للہ، کہ حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے. امرا، اس نے حکم دیا اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ذالک الدین القیم، یہی دین ہے، یہی راستہ جو ہے تمہارا زندگی کا وہ سیدھا راستہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو جب اللہ ہی کہہ دے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس کو سمجھ آتی ہے وہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دے کہ توحید کیا ہے. جب کوئی انسان بھی آپ سوچ لیں جب وہ توحید پہ آ جائے گا نا تو باقی سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے. پھر وہ خود سے لگن میں لگ جاتا ہے کہ مجھے کیسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. پھر وہ صبغۃ اللہ ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، کہ اللہ کا رنگ مجھے کیسے چڑھانا ہے اپنے اوپر. اور پھر وہ چڑھاتے ہوئے بھی اس کو اتنی خوشی ملتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ تھکے ہوتے ہیں کہ یا اب یہ بھی کر لیا، اب یہ بھی کر لیا، اب کیا کرے. لیکن جو اللہ کی پہچان ہوتی ہے نا، جس کو توحید مل جاتی ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. یہ اتنی پیاری آیات تھی کہ مجھے اتنا کچھ کہنے کو ہے آنیسٹلی ان آیات میں، لیکن کیونکہ وہی بات ہوتی ہے کہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کا یہی کوشش ہوتی ہے کہ چلو کچھ آیات اور بھی آگے چلے جائیں. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پوری کوشش کیجیے گا کہ ان 2 آیات پہ تدبر کریں، سوچیں ایک ایک لفظ. ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، وہ والی جو دعا ہے وہ بھی ضرور پڑھیے گا. اسی میں تو ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و محیایا و ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہر نماز میں پڑھتی ہوں پھر بھی ایک دم سے ذہن سے ایسے ہو رہا ہے. تو اتنی پیاری یہ ہے کہ آپ بھی اپنی نماز میں ضرور پڑھا کریں. آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ کو میننگس آ جائیں گے نا کہ میرا تو سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. دیکھیں زندگی اور موت
کہ میری پوری زندگی پہلے دن سے آخر وقت تک اللہ کے حکموں میں یہ عہد ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اور عہد جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں نا ایوری ڈے، اب سوچیں 5 نمازوں میں 5 دفعہ ہم عہد کو اپنے دہرائیں گے، تو اب سوچیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہو جائے گا. جب ہم سمجھ کے کوئی چیز پڑھتے ہیں، ان کی میننگز ہمیں سمجھ آتی ہے، تو پھر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں کہ اب یہ 2 آیات میں انہوں نے چھوٹی سی اپنی جو بھی بات ہے چھوٹی سی بات کر کے مکمل توحید سمجھا دی، اور اب واپس ان کی جو خواب کی تعبیر تھی اس کی طرف آتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا صاحب السجنی، اے میرے دوستو قید خانے کے، اما احدکما کہ رہا تم دونوں میں سے ایک، فیسقی تو وہ پلائے گا. اب یہاں پہ ایک اور بھی چیز دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں تو ان کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ ایک جو ہے، کیونکہ یہ 2 لوگ تھے، ایک وہ تھا جو ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو نان بھائی تھا جو کھانا پکاتا تھا. تو ایکچولی گناہ گار جو تھا وہ جو کھانا پکاتا تھا اس پہ الزام کیا تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دینا چاہ رہے تھے، مارنا چاہ رہے تھے. اسی کے الزام میں یہ جیل میں آئے تھے. تو اصل میں گناہ گار جو تھا وہ جو کھانا پکاتا تھا نا وہ تھا، جو ساقی تھا وہ گناہ گار بادشاہ کا نہیں تھا، وہ اس پلان میں شامل نہیں تھا. تو یوسف علیہ السلام کو پتہ بھی تھا. اس کے باوجود آپ ان کے بلانے کا طریقہ دیکھیں کہ کتنے پیار سے بلا رہے، یا صاحبہ السجنی، اے میرے دوستو، جیل کے دوستو، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ دوسرا جو بندہ ہے نا اس کو پھانسی ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا. تو ان کے درد آپ یہاں پہ دیکھیے کہ ان کو یہ تھا کہ اس کو توحید سمجھ آ جائے، یہ زندگی میں توبہ کر لے گا تو یہ جنت میں چلا جائے گا. کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ توحید پہ نہ ہوں گے، یہ اسی طرح سے اس دنیا سے چلے گے تو ان کو سزا ملے گی. تو اس لیے وہ دیکھیے کہ ایک داعیے دین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ان کو یہ درد ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ ہیں یا آپ کے لو ونس ہیں، کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جس کا آپ کو پتا ہے کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے، تو آپ چھوٹا بھی ہو بڑا بھی ہو، آپ اچھے طریقے سے آپ ضرور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں. کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ربہ خمرہ، کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، مطلب وہ چھٹ جائے گا. وہ امل آخرو، اور رہا دوسرا، فیوسلبو تو وہ سولی چڑھایا جائے گا، فتأکل الطیر تو کھائیں گے اس کو پرندے، من راسہ ہی اس کے سر کے اوپر سے. قضی الامر کہ فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا. اب یہ جو سینٹنس ہے نا قضی الامر، یہ کیوں کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ کیونکہ اب یہ تھا، یہ دونوں نے جب اپنی خواب کی تعبیر بتا دی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایسے ہی، ہمیں تو خواب نہیں آیا تھا. یہ کچھ مفسرین نے یہ بتایا اس طرح سے، تو ہم نے تو ایسے کہا تھا کہ ہم دیکھیں کہ آپ کو مطلب آپ کیا کہتے ہیں. تو اس پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب فیصلہ ہو گیا. وہ جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ خواب کی تعبیر آپ جس سے بھی پوچھو، جیسی بھی تعبیر بتائیں گے پھر وہ ہو کے رہے گی. اگر سچی خواب ہے، جھوٹی خواب ہے، کہتے ہیں جھوٹی خواب تو ویسے اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا کہ اب فیصلہ ہو گیا، اب جو منہ سے لفظ نکل گیا، الذی فیہ تستفتیان، وہ جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے نا، اس کے بارے میں جو کہہ دیا گیا اب وہ ہو کے رہے. اس لیے میں پھر سے آپ کو یاد کروا دوں، جب بھی کبھی خواب آئے کسی کو نہ سنائیں، انلیس کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ اچھی خواب ہے تو اپنے لو ونس کو ضرور سنا دیں، وہ خوشی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی ڈاؤٹ فل خواب ہے نا، ایک تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہے، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن وہ جو خواب اگر آپ کو آتا ہے کہ جو آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے اور آپ کا دل مچل رہا ہے کہ مجھے پوچھنا ہے، مجھے کسی سے پوچھنا ہے، تو خدا کے لیے ہر ایک سے نہ پوچھنا. کیونکہ جو خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں پھر وہ ہو کے رہتی. اور اگر کوئی نہیں، آپ کسی کو نہیں بتاتے، خواب معلق رہتا ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اب صدقہ دے دے، نفل پڑھ لے 2 رکعت نماز، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر ڈال دیں گے اس میں، وہ ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ. تو یہی بات قضی الامر یاد رکھیے گا کہ خواب کی تعبیر اگر کسی نے بتا دی نا، عقل مند کون ہوتے ہیں؟ اگر فار ایگزامپل آپ ہیں، آپ کو کسی نے خواب کی تعبیر پوچھی یہ سوچ کے کہ یہ تو قرآن کلاسز میں جاتی ہے، ایک تو قرآن تھوڑا سا بھی کرنا شروع کر دیں نا تو بہت سے لوگوں کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ان کو تو سب پتہ لگ گیا تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم پھٹ سے جواب دے دیتے ہیں کہ ہائے یہ تو خواب ایسا ہے، تو نہیں کرنا، صرف چپ کر جائیں. اگر آپ کو یہ تھوڑا سا شک بھی لگ رہا ہے نا کہ یہ خواب تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے، بولے نہیں،
बस इतना कह दें कि हाँ मैं सोचती हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह बताऊंगी, लेकिन अच्छा ही लग रहा है, बस इतना सा कह दे। अब आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 42 में फरमाते हैं, आयत नंबर 42 में फरमाते हैं सूरह यूसुफ की, वक़ाला, और कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, लिल्लज़ी ज़न्ना इन्नहु नाजिन, उसके बारे, जिसके बारे में उनको ये गुमान था कि ये तो छूट जाएगा, इसको नजात मिल जाएगी, मिनहुमा, उन दोनों से, अज़कुरूनी इंदा रब्बिक, कि अपने आका से अज़कुरूनी, मेरा जिक्र करना। अब ये भी गौर से सुनने वाली बात है। फ़अन्साहु शैतान, तो शैतान ने उनको बुला दिया, ज़िक्र रब्बिही, जिक्र करना अपने आका से, फलबिथा फिस्सिजनी बिदअ सनीन, तो वो रहे कैद खाने में चंद और साल। अल्लाह अकबर। अब देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ मुफस्सिरीन ने इस आया का कहा कि अगर वो ये उस आदमी से ये ना कहते ना जिसने छुटना था, कि तुम जाके मेरे अपने आका से कहना, क्योंकि उनको ये था कि मैं बेगुनाह हूं, तो उसको कहना था कि वो मुझे छुड़वा दे। अगर वो ये ना कहते तो वो बाहर निकल आते, उनको इतने साल कैद खाना में ना रहना पड़ता। अब मैं और आप सोचे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो वसीले दुनिया में बनाए हैं। अब कोई बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, लेकिन हमारा यकीन क्या होता है कि शिफा अल्लाह ने देनी है, दुआई हम खा रहे हैं, शिफा अल्लाह के हाथ में है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि इतना बड़ा मैसेज है हम लोगों के लिए कि उनको, उनका सिर्फ ये यकीन ही कहना, उनको ये था कि वो जा रहा है तो वो बादशाह से कहेगा तो मेरी रिहाई हो जाएगी। इस एक बात पे वो इतने साल जेल में, कि अल्लाह से नहीं मांगा। समझ आई है बात की? अल्लाह से हम तो इंसान बेचारे, ये तो नबी थे ना असल में। अब देखिए सूरत हमने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का, कि जब उनको वही आ गई थी कि अजाब कल आने वाला है, उनको वही तो आ गई थी, पता तो चल गया था, लेकिन अभी अल्लाह का हुक्म नहीं था कि आप शहर से निकले। वो निकल गए थे इसी गुस्से में कि अब तो इनके ऊपर अजाब आना है। तो फिर क्या हुआ था, मछली के पेट के, है ना। यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह अकबर, ये नबी हैं और सिर्फ इतनी सी बात कि मेरा जिक्र उससे कर देना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि 7, कहते बाज दफा आता है कि 4 साल, बाज जगह पे आया कि 7 साल वो जेल में। बस ये है कि हमें क्या सबक मिलता है कि जब भी कोई ऐसी बात हो ना, तवक्कल अल्लाह पे, इतना मजबूत हो, इंसानों से जरूर मदद लेनी है हमें, तो हम दुनिया असबाब के साथ है, लेकिन हमें ये एहसास, ये भी पता होना चाहिए कि इंसान को जितनी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इख्तियारात दिए हैं या जितनी वसअत अता की है ना, वो उतनी हमारी मदद कर सकता है ना, अगर वो करना चाहे तो। उससे बढ़ के नहीं मदद कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान में बैठा है तो मेरे पीर साहब अमेरिका में आके मुझे दम कर जाते हैं। वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि वो चीज कर सकता है जो आम बंदा नहीं कर सकता। हर बंदे को अल्लाह ने जितने, अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आके एसी खराब है तो एसी ठीक करने वाला तो वही आएगा करने के लिए। तो दुनिया तो सारी असबाब के साथ है, लेकिन यहाँ पे ये एक बात पे ना आप इस पे भी गौर कीजिएगा, तो आपको ना और डेप्थ मिलेगी कि अल्लाह अकबर, कि उन्होंने तो, कोई भी होता तो वो ऐसे ही कहता ना, लेकिन क्योंकि ये नबी थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक़्त ये अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह सुब्हानहू तआला वसीला बनाता ना। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ याद है कि इतनी तकलीफ में इन्नी मसनी यदुरु व अंता अरहमुर राहिमीन, कि ये नहीं कहा कि अल्लाह मेरी बीमारी ख़त्म कर दे, ये सिर्फ एक बात बताई कि ये तकलीफ है, मतलब अपनी तकलीफ बयान कर दी कि ये मुझे हो रही है, इन्नी मसनी, मुझे सिर्फ छुई है अल्लाह सुब्हानहू तआला। अल्लाह अकबर, तू तो रहमान है, रहीम है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वो तवक्कल अता कर दे, क्योंकि देखिए हमारी जिंदगियों में परेशानियां, गम, दुख, सब कुछ लगा रहता है, खुशियां भी है साथ साथ, सेहत है तो बीमारियां भी साथ साथ हैं, तो उस वक़्त हमारा तवक्कल कहाँ पे आके ख़त्म होता है। अब सोचिए कि सबसे कमज़ोर लम्हे हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि ये सारा तौहीद पे, वो लम्हे आते हैं जिस वक़्त डॉक्टर्स इनकार कर देते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी अब इसका इलाज नहीं है, अब आप अपने मरीज को घर ले, और वो हमारे लव वंस होते हैं, है ना। अल्लाह पर वो वक्त में फिर अब अगर हमें कोई कहता है ना, फलां पीर के पास हम गए थे तो फलां जगह पे हमने ये धागा बांधा था, तो फलां जगह पे हमने चादर चढ़ाई थी तो ये हुआ था, वहां पे ईमान हम बेचते, क्योंकि इंसान कमजोर है। बस ये होता है कि वो होप कहीं पे भी नजर आती है ना, जब एक तरफ से होप खत्म होती है और दूसरी तरफ से होप उठती है,
اس وقت آزمائش شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کہاں پہ جا کے گرتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 43 میں وقال. اب بادشاہ، اب یہ اگلا خواب جو ہے، اب دیکھیے سین بدل رہے ہیں. اب کیا تھا کہ وہ بندہ تو چلا گیا، اب اتنے سال وہ بھولا رہا، کچھ اس کو خبر نہیں کہ مجھے کیا کہا تھا. تو اب کیا ہوا کہ وہ جب واپس گیا ہے تو وہی بادشاہ کو، کیونکہ وہ تو اس کی کام یہ ساقی تھا نا. وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے انی ارا، کہ بے شک میں دیکھتا ہوں 7 بقرات سمان، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں، یا کلوہن، کہ وہ کھا رہی ہیں انہیں، 7 عجاف، کہ 7 دبلی گائے کو وہ کھا رہی ہیں، و7 سنبلات، اور 7 بالیاں خضر سرسبز، و اخرى یابسات، اور 7 بالیاں جو ہیں وہ خشک ہیں، اور وہ ان کو جو بالیاں ہیں نا سرسبز، وہ ان کو کھا رہی ہیں بیسیکلی. اب بادشاہ کو جب یہ خواب آتا ہے، صبح وہ جا کے اپنے محل میں اپنے وزیروں سے پوچھتا ہے یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی، مجھے بتائی، فی رؤیایا، میری خواب کے بارے میں، انی کنتم للرؤیا تعبرون، کہ اگر ہو تم خواب کی تعبیر بتانے والے. قالو، کہا، اضغاث الاحلام، کہ یہ تو ایسے ہی خواب ہے پریشان. جیسے ہم نے دیکھا تھا نا خواب کی 3 قسمیں دیکھی تھی. ایک وہ ہے جو ہم روز سوچ ہی رہے ہوتے ہیں سارا دن تو وہی خواب میں آ جاتا ہے. ایک شیطان کا خواب ہے. تو وہ جب یہ خواب بادشاہ سناتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو آپ کا خواب ہے جو ایمی بس خام خواب کی سوچ ہوگی اس کے بارے میں آپ کو آ گیا ہے. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، تو ہم اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے ہیں. وقال الذی نجا منہما، تو اب وہ جو اس کو نجات ملی تھی نا اس کو یاد آ گیا. اب یہاں پہ تقدیر کا فیصلے ہونے والے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاد کرانا تھا. وہی کہتے ہیں نا کہ جب کوئی مشکل ہے اللہ سے جب ہم بات کرتے ہیں نا، کہاں بندہ بیٹھا ہوا صدیوں کا بھولا ہوا، اس کو اللہ نے القاء کرا دینا تھا کہ چلو شاباش تمہاری ڈیوٹی سٹارٹ ہو گئی ہے. تو وہ اس کو یاد آ گیا. وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، کہ ایک مدت کے بعد اس کو یاد آیا. انا انبئکم، تو وہ اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں بتأویلہ، اس خواب کی تعبیر. فارسلون، تو آپ مجھے بھیجئے، مطلب اس کو جہاں پہ جیل خانے میں جانے کی اجازت مانگتا ہے. تو اب بادشاہ نے اس کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، جا کے اس خواب دیکھو کہ کیا خواب کی تعبیر ہے. اب جب وہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یوسف، اے یوسف ایھا الصدیق، اے میرے سچے دوست. اب آپ دیکھیے ذرا، اتنی دیر کے بعد آیا اور آ کے چلاکی کیا کر رہا ہے کہ جس طرح سے بلا رہا ہے. اب ہم اس کی جگہ، یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوتے ہم کیا کہتے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ اب منہ اٹھا کے پھر آ گئے، اب میں نے کچھ نہیں بتانا، جا دوڑ جا، پہلے میں نے تجھے کہا تھا تو نے میرے کام نہیں کیا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کچھ نہیں کہہ رہے، کوئی ایک سوال نہیں اس سے پوچھا کہ تمہیں میں نے کیا کہا تھا، تو 7 سال بعد 4 سال بعد آیا واپس، جتنے بھی سال تھے تو نے میرا کام ہی نہیں کیا، تو اب تو پھر میرے سے مطلب تیرا ہے تو آ گیا. اب وہ کیا بندہ کہتا ہے افتنا، کہ بتاؤ ہمیں فی 7 بقرات، کہ 7 گاؤں کے بارے میں، سمانن جو موٹی ہیں، یا کلوہن، کھا رہی ہیں انہیں، وہی جو خواب بادشاہ کو آیا تھا. 7 عجاف، جو 7 دبلی جو ہے وہ ان کو کھا رہی، وہ موٹی والی جو ہے وہ جو دبلی والی ان کو کھا رہی. وہ 7 سنبلات خضر، اور 7 بالیاں جو سرسبز ہیں، وہ اخرى یابسات، اور دوسری جو خشک ہے. لعلی، تاکہ میں تاکہ میں لوٹوں الناسی، لوگوں کی طرف. دیکھیں چلاک کتنا ہے کہ پھر بھی نہیں بتا رہا کہ میں بادشاہ کا خواب لے کے آیا ہوں، تو تاکہ عام اس کو کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو جا کے بتاؤں کسی کو خواب آیا، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں. اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے کہا قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سنین دَابًا، کہ تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال متواتر. کہ یہ جو 7 موٹی گائیں تھی نا، اس کا انہوں نے کہا کہ 7 سال تم متواتر جو ہے وہ کھیتی باڑی کرو گے. اور ساتھ ہی اب دیکھیں ہم خواب کسی کو سناتے ہیں تو وہ خواب کی تعبیر بتا دیتے کہ اچھا خواب میں تم نے یہ دیکھا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا. لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام ان کو اس کا حل بھی بتا رہے ہیں. فما حسدتم، کہ بس جو کاٹ لو تم، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، تو اس کو تم انہی خوشوں میں، انہی بالیوں میں تم ان کو چھوڑ دو.
الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا جو تم کھاؤ گے وہ تم ان کو، جیسے گندم ہوتی ہے نا، جیسے ہمیں جو گندم نظر آتی ہے اس طرح سے جو جتنی تم نے کھانی ہوتی ہے نکالو، باقی تم ہوشوں میں ہی رکھنا تاکہ وہ سیف ہو جائے۔ اور اب آیت نمبر 48 میں فرمایا ثم پھر یأتی من بعد ذالک کہ آئیں گے اس کے بعد سبع شداد کہ 7 سال جو اس کے بعد سخت آئیں گے، یا کلنا ما قدم تم لہنا کہ پھر سخت سال جو آئیں گے تو کھا لیں گے جو تم نے پہلے رکھا ہوگا، جو تم نے سیو کیا ہوگا، الا قلیل مگر تھوڑا مما تحسنون جو تم محفوظ رکھتے ہو۔ تو اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی اور اس کا حل بھی بتایا۔ ثم پھر اب دیکھیں کہ 14 سال یہ ہوئے نا کہ پہلے 7 سال ان کے اچھے ہوں گے، پھر 7 سال ان کے ایسے ہوں گے جس میں ان پہ قحط آئے گا، اور آگے جا کے یہ جو 7 سال قحط ہے نا اس کی سٹوری آگے چلے گی جو بہت پیاری ہوگی انشاءاللہ، وہ آگے جا کے بات کریں گے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ 7 سال کے بعد ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس کہ اس کے بعد پھر آئے گا ایک سال جس میں بارش ہوگی لوگوں پر، وفیہ یعصرون اور پھر وہ خوب رس نچوڑیں گے، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے 7 سال کا عرصہ تھا نا کہ وہ پورا زمین جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے اور وہ آ جائے گا اس میں کیا کہتے ہیں، کیا آنا تھا گندہ، انہوں نے کہا دی تھی قحط آ جانا تھا، رائٹ، قحط جب آنا تھا تو اس کے بعد پھر کہتے کہ وہ 1 سال اتنی بارش ہوتی ہے تاکہ زمین پھر سے ہریالی اگانا شروع ہو جائے اور زمین کی جو پیاس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی بات انہوں نے اس وقت بتا دی کہ پورا سال پھر بارش ہوگی اور پھر واپس ویسے ہی حالات ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اب یہ جب بتا دیا، اب یہ بندہ واپس بادشاہ کے پاس آتا ہے تو اس کو وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔ قول الملکو اور کہا بادشاہ نے اتونی بھی کہ اس کو لے کے آؤ میرے پاس، کہ یہ اس کو لگا کہ یہ تو مطلب بہت اچھی بات اس نے بتائی ہے، بلکہ اگلے اتنے سالوں کا ایک بادشاہ تھا نا، اس نے تو ملک سنبھالنا تھا، کہ یہ بتایا تو یہ کوئی خاص بندہ ہے، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ ان کو یہ پتا تھا کہ وہ جیل میں ہے۔ فلما جاء الرسول، اب بادشاہ نے جب حکم دیا تو الچی جو بھی تھا بادشاہ کا وہ گیا اور جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قالا کہا یوسف علیہ السلام نے ارجع الی ربک کہ جا واپس اپنے آقا کی طرف، فاسألہ ما بالو نسوتے کہ پوچھو اس سے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہو۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ میں بھی ہوتا تو میں فوراً جیل سے باہر آ جاتا۔ مطلب اتنی بڑی بات، اتنے سال سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے باہر نہیں آنا، ابھی پہلے جو ان عورتوں کی جو بات تھی نا پہلے وہ کلیئر کرو۔ اس سے ہمیں کیا پتا سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بھی، کیونکہ ان کو پتا تھا، کیونکہ نبوت مل گئی تھی ان کو، جیل میں ہی ملی تھی نا، تو ان کو یہ پتا تھا کہ باہر جا کے میں نے دین کا کام بھی کرنا ہے اور میں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ میرے اوپر اگر کوئی الزام ہوگا تو میری بات کون سنے گا۔ تو ایز اے داعی دین ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی زندگی میں کوئی ایسا چیز ہوتی ہے تو ہمیں پہلے اس کو کلیئر کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ اس طرح کے الزام میں ملوث ہے۔ یہ کوئی بھی ہوتا، آپ دیکھیے ہمارے سیاستدان ملک کے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب بڑے بڑے عہدوں پہ ہی ہوتے ہیں نا، کہ ان پہ کتنے بڑے الزام ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اسی طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں، سارا کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، پھر بھی وہ اگلے پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں اور واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے ان کی کہ چلو جی ٹھیک ہے، وہ جو ہوا تھا وہ ہو گیا تھا، ختم بات۔ کتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غبن بھی کر لیا، غلط طرح کے، جیسے حضرت یوسف پہ تو الزام تھا نا، وہاں تو سچی والی باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں پہ ہمیں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کسی بھی عہدے پہ قائم ہونے کے لیے، کسی بھی عہدے کو ایکسپٹ کرنے سے پہلے اپنے اوپر جو الزام ہے ان کو ختم کرو، پھر اس کے بعد وہ کام کرو، کیونکہ اس فائدہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ تو بیوقوف نہیں ہوتے، لیکن ہمارے پاکستانی عوام ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے، وہ کہتے ہیں نا ہماری چلتی نہیں تو ہم کیا کریں۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے